आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज्अल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, ए लेवल के लिए, ए लेवल्स के उर्दू के लिए हम कर रहे हैं नज़्म अल्लामा इकबाल की। चूँकि आपने कहा है कि हम नज़्में ही करेंगे, बच्चों ग़ज़लियात को भी पूरी तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि पता कोई नहीं होता कि कौन सी चीज़ आ जाए, इसलिए कभी भी सिलेबस में से कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं। ये पता नहीं कैसे आपने ये सोच लिया कि हम ग़ज़लियात नहीं करेंगे और नज़्में करेंगे, तो नज़्में ज़रा रह गई हैं हमारे से। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको नज़्में करके दें। अच्छा बच्चों, हम अल्लामा इकबाल की नज़्म कर रहे हैं सरमाया और मेहनत। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा तारुफ मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। अल्लामा इकबाल की नज़्म सरमाया और मेहनत एक अहम समाजी और माशी मौजू पर मबनी है, जिसमें इकबाल ने सरमायादार, कैपिटलिस्ट और मज़दूर लेबर के दरमियान ताल्लुक़ को बयान किया है। अच्छा बच्चों, ये 18वीं और 19वीं सदी में ना ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने और फैक्ट्रियाँ लग रही थी, तो मज़दूरों के पहले तो मज़दूरियाँ मिल रही थी लोगों को। कोई रूल, जो अमीर आदमी थे वो फैक्ट्रियाँ लगा रहे थे और गरीब आदमी उनमें जाके मज़दूरी कर रहे थे। रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं थे। फिर कवानीन बनने शुरू हुए, और कवानीन भी ऐसे जो सरमायादारों के हक़ में ज़्यादा थे और जो लेबर हैं, मज़दूर हैं, उनके हक़ में कम थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज होने शुरू हुए और मज़दूरों के लिए कवानीन बनने लगे। तो उसी को देखते हुए जो अल्लामा इकबाल के दौर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई थी, तो उन्होंने उसी चीज़ को उजागर किया है कि मज़दूर कितनी मेहनत करता है, और सरमायादार फैक्ट्री लगाकर मज़दूर की मेहनत का सारा जो है वो अपने नाम लगा लेता है। तो इसलिए मज़दूर को अपनी शनाख्त होनी चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए कि मेरी मेहनत क्या है, और सरमायादार को भी उसका एहसास होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। सरमायादार जो फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, ठीक है, और मज़दूर जो उनमें काम करते हैं। इस नज़्म में इकबाल सरमायादाराना निज़ाम पर तनकीद करते हैं, जहाँ सरमायादार दौलत जमा करता है जबकि मेहनत करने वाले मज़दूर अपनी मेहनत का पूरा सिला नहीं पाता। इकबाल मज़दूर की अहमियत को उजागर करते हुए कहते हैं कि असल ताकत और तरक्की का दारोमदार मेहनत पर है, यानी लेबर की वजह से, मज़दूरों की वजह से कारखाने चलते हैं, ना कि सिर्फ सरमाया पर। यानी अगर वो फैक्ट्री खड़ी कर देंगे तो वो, अगर मज़दूर नहीं आएंगे काम करने, तो फैक्ट्री कैसे चलेगी। नज़्म का मरकज़ी ख़्याल ये है कि मुआशरे में इंसाफ़ होना चाहिए और मेहनत करने वाले को उसका जायज़ हक़ मिलना चाहिए। इकबाल एक ऐसे निज़ाम की हिमायत करते हैं जहाँ इस्तेहसाल ना हो, यानी लोगों की मेहनत का हक़ मारा ना जाए। वो है ना हदीस मुबारक कि उसकी मज़दूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले मज़दूरी दे दी जाए। तो ये वो नज़रिया जो है उसको, कि हक़ ना मारा जाए और हर फर्द को उसकी मेहनत के मुताबिक मकाम और इज़्ज़त दी जाए। मुख्तसरन सरमाया और मेहनत मुआशी इंसाफ, यानी दौलत बराबर हिस्सा जितना मज़दूर का है उसको मिले, मसावात, बराबरी और मज़दूर के हकूक़ का पैगाम देती है, और इकबाल के इस्लाही और इनकलाबी नज़रियात की अक्कासी करती है, यानी उनको वाज़ेह करती है, उनको सामने रखती है हमारे। आइए देखते हैं हमने क्या किया इस नज़्म में, सरमाया और मेहनत। अच्छा बच्चों, आज हम सरमाया और मेहनत नज़्म पढ़ने लगे हैं। आइए देखते हैं हमें उससे क्या हासिल होता है। बंदे मज़दूर को जाकर मेरा पैगाम दे, खिज़र का पैगाम क्या है, ये पैगाम कायनात। अच्छा बच्चों, खिज़र अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने भी वो कश्ती जो है सुराख कर दिया था, जिसमें सूरह कहफ़ का आप वाक़या पढ़ेंगे, और फिर एक दीवार खड़ी कर दी थी गरीब यतीम बच्चों की। तो वो खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि वो तमाम वक्त दुनिया में मतलब फिरते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि बंदे मज़दूर को जाकर मेरा पैगाम दे, खिज़र का पैगाम क्या है, ये पैगाम कायनात। कि वो तो उन बच्चों की दीवार की उजरत नहीं लेते, लेकिन जब वो ढूंढ रहे होते हैं आगे तीनों वाक़यात में, वो यही सिखाते हैं, माजी का वाक़या भी, हाल का भी, मुस्तक़बिल का भी, कि इंसान को, जो इंसान देख रहा है कायनात को, उसमें कायनात का पैगाम क्या है, कायनात हमें क्या पैगाम दे रही है। तो आम इंसानों में भी वही रोशनी और वही शऊर होना चाहिए कि चाहे वो मज़दूर हो चाहे वो सरमायादार हो, तो उन दोनों को शऊर होना चाहिए कि उन्होंने सही रास्ते पर कैसे चलना है। ऐ कि तुझको खा गया सरमायादार हीलागर,
وہ کہہ رہے ہیں مزدور کو ہے، بندہ مزدور کو پیغام خضر کیا ہے؟ پیام کائنات۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خضر کا پیغام بھی یہی ہے کہ بندہ مزدور کو میرا جا کے پیغام دو کہ تجھے سرمایہ دار یعنی کیپٹلسٹ جو ہے، جو پیسہ لگا کر کارخانہ بناتا ہے، وہ ہیلے بہانے گھڑتا ہے، اور ہے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر، یعنی وہ تھوڑی سی انکم دیتا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کارخانے ہیں، مزدوری کی جگہیں ہیں، آپ دیکھتے ہیں روزانہ کہ وہاں پر کس طرح غریبوں کا حق مارا جاتا ہے۔ تو شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات، یعنی جو کمزور اور غریب آدمی ہے، شاخ آہو پر رہی یعنی ہے کمزور آدمی۔ ہرن بچوں اپنے سینگ سے جو ہے وہ شکار جو اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اس کو نہیں روک سکتا۔ تو شاخ آہو پر رہی یعنی کمزور آدمی جو ہے وہ صرف روٹی کھانے کو ہی اپنی نجات سمجھتا ہے کہ مجھے روٹی ملتی رہے، میں کارخانے جاتا رہوں، مجھے روٹی ملتی۔ اس سے آگے کی سوچ اس کی بڑھنے ہی نہیں دیتا۔ کون؟ سرمایہ دار ہی لگر، یعنی اس میں وہ آگے روٹی سے آگے کا اس کو نہیں بننے دے رہا، آگے بڑھنے نہیں دے رہا۔ شاہ آہو پہ رہی صدیوں تو کہتا ہے اے غریب آدمی، تو صرف تیرا وہ ہرن کا سینگ جو کوئی کسی کام کا نہ ہو، یعنی صرف ایک روٹی دے سکے، ناپائیدار سہارا۔ ناپائیدار سہارا، صرف روٹی ملتی ہے، 30 دن کے بعد ایک پے ملتی ہے، تو اتنا سامان لے آؤ تو روٹی کھا لو، پھر 30 دن کے بعد پے ملے گی تو پھر اتنا لے آؤ۔ تو صدیوں سے یہی اصول چل رہا ہے مزدوری کا۔ دست دولت آفریں کو مزد یوں ملتی رہی، دست دولت آفریں کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ۔ کہتے ہیں کہ دست دولت آفریں کو یعنی وہ ہاتھ جو دولت بناتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو ان مزدوروں کو دولت جو ہے وہ اس طرح ملتی ہے، جو دولت بناتے ہیں ان کو مزدوری اس طرح ملتی ہے جیسے امیر لوگ زکوٰۃ دے رہے ہوں تھوڑی سی اپنی اس میں سے، یعنی اس کو وہ اس کی محنت کا صلہ نہیں دینے کا تصور کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آتے ہیں تو چلو ان کو اتنا حصہ دے دو۔ یہ والا تصور جو ہے وہ یہ بہت زیادہ تھا اس زمانے میں، نئے نئے کارخانے بن رہے تھے اور بہت زیادہ لوگ مزدوری پیشہ ہو رہے تھے، تو وہاں پر کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں تھے، تو وہاں پر وہ اس طرح سے جو سرمایہ دار تھا وہ مزدوروں کا حق کھا جاتا تھا، اور وہ جو پے دیتے تھے، ان کو تنخواہ دیتے تھے، وہ ایک زکوٰۃ سمجھ کر دیتے تھے کہ یہ آگے یہ ہمارے فقیر ہیں تو چلو ان کو دے دو۔ ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش، اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات۔ ساحر الموت حسن بن صبا جادوگر ہے جو اپنے مریدین کو ایک برگ حشیش ہے بچوں، نشہ آور جو پودا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ان کو لگا دیتا تھا، تو وہ نشے میں بدمست پڑے رہتے تھے اور وہ کوئی اٹھ کے کام کاج نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سرمایہ دار بھی ایک فکس پے دے دیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں جی بہت ہماری انکم ہے، ہماری اتنی انکم ہے، تو وہ بیچارے اسی میں دار روٹی پوری کرتے ہیں، اسی میں دوائی پوری کرتے ہیں اور اسی میں اپنا رہن سہن پورا کرتے ہیں سارا۔ تو وہ جس طرح حسن بن صبا نے برگ حشیش دیا تھا اپنے جو مریدین تھے ان کو، یعنی وہ پودا جو نشہ آور ہے، برگ کہتے ہیں پودے کو اور حشیش ہے نشہ آور پودا، تو وہ دے دیتا تھا اور وہ اسی کے نشے میں بے خبر رہتے تھے۔ اور اسی طرح سرمایہ دار جو ہے وہ پے دے دیتا ہے، ان مزدوروں کو تنخواہ دے دیتا ہے مہینے کے بعد، اور وہ اس مہینے کی تنخواہ کے نشے میں پڑے رہتے ہیں۔ اور تو ہے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات، اور تو سمجھ رہا ہے کہ شاید میں پھل پھول رہا ہوں۔ شاخ نبات پھلنے پھولنے والی شاخ، پھلنے پھولنے والی شاخ یعنی جس پر پھل پھول آتے ہوں۔ برگ حشیش کو شاخ نبات سمجھ رہا ہے، یعنی نشہ آور پودے کو زندگی بخشنے والا، پھل پھول لانے والا سمجھ رہا ہے تو، یعنی مزدوری جتنی ایک ملتی ہے۔ اچھا آگے سرمایہ دار کیا کرتا ہے؟ نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ، یہ مختلف ہیں۔ ہم اس نسل کے ہیں، ہم اس قوم کے ہیں، ہم کلیسا سے کس طرح سے وابستہ ہیں، سلطنت ہماری کون سی رہی ہے پیچھے، ہم کس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا رنگ کیسا ہے، گورا ہے، کالا ہے، درمیانہ ہے،
یہ تمام چیزیں جو ہیں حکمرانی کرنے والوں نے خواجگی حکمرانی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات، یہ نشہ آور چیزیں بنائی ہیں کہ کوئی اپنی نسل پر فخر کر رہا ہے، کوئی اپنی قومیت پر فخر کر رہا ہے۔ کلیسا میں بھی ڈویژن ہو چکی ہے، سلطنت، ہم اس سلطنت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس تہذیب سے، ہمارا رنگ یہ ہے۔ تو یہ بھی نشہ آور چیزیں ہیں جن میں انسان بہک جاتا ہے، کبھی وہ اپنی نسل پر فخر کرتا ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ تو اصل میں تو انسان سب برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ کٹ مرا ناداں خیالی دیوتاؤں کے لیے، یعنی ان پر انسان کا خون بہتا رہتا ہے، یعنی وہ اس پر ہی لڑتے رہتے ہیں کہ ہماری نسل یہ ہے، ہماری قومیت یہ ہے، تو آپس میں لڑائیاں کرتے رہتے ہیں اور کٹتے مرتے رہتے ہیں۔ کٹ مرا نادان سادہ لو انسان، یعنی جو ان جمیلوں میں پھنس گیا۔ یہ خیالی دیوتا ہیں، یعنی ہماری تہذیب کون سی ہے پرانی باپ دادا کی، ہمارا رنگ کیا ہے، وہ بھی ایک خیالی دیوتا ہے یہ، یعنی خیالی بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ اور ہم کس نسل سے، کس قومیت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب خیالی دیوتا ہے۔ اے سادہ لو انسان، اور تو ان کے لیے کٹ کٹ کے مر رہا ہے۔ سکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات، اس نشے کی لذت میں، یعنی کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی ایک نشہ ہے جس کی لذت میں تو اپنی زندگی کی دولت کو گنوا رہا ہے اور تو اس کے لیے کٹ کے مار رہا ہے۔ یہ نہیں ہے اتنی وہ اہم چیزیں، تمہیں ہوش میں آنا چاہیے۔ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، یعنی یہ سارا سرمایہ دار نے ہی کہا ہے نا کہ یہ اس پر ان پر ڈویژن کی ہوئی ہے انسانوں کی۔ انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات، مزدور کو شکست ہو گئی۔ مزدور ہی تو ہیں جو جلوس نکالتے ہیں، کبھی کسی کی طرف کبھی کسی کی طرف نکلتے ہیں، کبھی نسل کے لیے نکلتے ہیں، کبھی قومیت کے لیے، کبھی کلیسا کے لیے، کبھی سلطنت کے لیے۔ تو وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ شاید ان میں سے کوئی چیز ہمیں نجات دے گی، ہمارے لیے بہتری لائے گی۔ تو انتہائی سادگی، یہاں میں نے جو سادہ لو کہا تھا کہ کٹ مار رہا ہے، انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ تو یہ جو ہے خواجگی، یہ جو مکر حکمرانی جو کرنے والے ہیں ان کی چالیں ہیں یہ سرمایہ داروں کی، کہ ان کو ان میں ڈیوائڈ رکھو تاکہ ان کو یہ ہمارے بارے میں خیال نہ آئے کہ ہم کتنا پیسہ بنا رہے ہیں اور ان کو معمولی مزدوری دے رہے ہیں۔ انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات، اور مزدور بیچارے کو اتنی شکست ہوئی کہ صرف وہ گھر میں بیٹھ کر وہ جو مزدوری ملتی ہے اس کو پوری دن رات کی محنت کی، مطلب اوور ٹائم بھی لگاتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، مشقتیں، دو جابس کرتا ہے، تین جابس کرتا ہے، تو پھر جا کے اس کی گھر پورا ہوتا ہے۔ تو اس کو اسی میں لگا رہنے دو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اوپر یہ جو اس چیزیں گھڑی ہیں یہ کیپٹلزم نے، وہ ان کی وجہ سے مزدور جو ہے سادہ لو مات کھا گیا، شکست کھا گیا۔ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وہ پیغام دیتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، یعنی وہی جو انقلاب کا ہے کہ آپ کھڑے ہوں، دنیا کا جہان، دنیا بدل رہی ہے۔ مزدور کو اس کے حقوق، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزدور کے حقوق ملنے شروع ہو گئے، یونینیں بننے شروع ہو گئیں، اور پھر لکھے گئے کہ رولز اور ریگولیشن 1 مئی آنے والا ہے، وہ مزدوروں کا یوم مزدور ہے۔ وہ اس میں آپ دیکھیں، اس کی تحقیق کریں آپ، تو وہ آپ کو جا کے پتہ چلے گا کہ وہ کتنے مزدوروں کے خون سے یوم مئی جو ہے ہمیں 1 دن کی چھٹی ملتی ہے، وہ کس لیے لڑ مرے تھے۔ تو یہ مزدوروں کے لیے ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب رولز اینڈ ریگولیشنز بن رہے ہیں۔ مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، یعنی مشرق و مغرب میں ہر جگہ پر جہاں بھی کیپٹلزم ہے، جہاں بھی یہ کارخانے لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر رولز ہوں گے، ریگولیشنز ہوں گے، تمہارے حقوق ہوں گے۔ اگر تم اپنا فرض انجام دے رہے ہو تو تمہیں حقوق بھی ملیں گے۔ ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، یعنی دریا بھی جو ہے، دریا کے زور کے سامنے اگر کوئی بلند ہمت آ جائے تو وہ بھی اپنا پورا زور لگا دیتا ہے اس کو پار کرنے میں۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا میں ایڈیشن کروں گی کہ بابر جو ہے وہ 30 بازوؤں سے، جتنا مرضی چوڑا پارٹ ہو دریا کا، بابر 30 بازو مار کر دریا کا وہ پارٹ جو ہے وہ عبور کر لیتا تھا۔ تو بابر پہلا ہندوستان کا مستقل مغل بادشاہ ہے۔ تو آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، یعنی بلند ہمت جو ہے وہ دریا کے جوش کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ نے بڑے بڑے تناور درختوں کو اس کے ساتھ بہتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن جب جذبہ ہوتا ہے تو پھر قدرت بھی مہربان ہو جاتی ہے۔
جہاں بلند غنچہ سا غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک، یعنی یہ نرم و ناز ایک اپنی اسی حدود و قیود میں کہ مجھے 30 دن کی پے مل رہی ہے اور میں بڑا خوشحال ہوں اور میں اس مزدوری میں کھانا پینا خرید لیتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک نازک کلی کی طرح تم صرف ایک شبنم کے قطرے پر کنات کر گئے ہو، یعنی صرف ایک 30 دن کے بعد ایک ملنے والی پے پر آپ گزارا کرنے پر۔ وہ کہتے ہیں غنچہ سا غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک، کہ ایک نرم و نازک احساس والا انسان بن کر اور تم ایک شبنم کے قطرے پر قناعت کر گئے ہو، یہ کب تلک چلے گی یہ بات؟ اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا۔ نغمہ بیداری جمہور ہے سامان عیش، یعنی اکثریت کو جگاؤ اور پھر اس میں نغمہ بیداری جمہور ہے سامان عیش، یعنی اکثریت اکٹھی ہو کر اپنے حقوق کے لیے جمع ہو اور پھر اپنے حقوق لکھ کر پیش کرے تمام سرمایہ دارانہ نظام کے سامنے، تو وہ سب کو اکٹھا ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ قصہ خواب آور سکندر و جم کب تلک، یعنی بادشاہوں کے قصے، بادشاہ کس طرح نواز دیتے تھے، کسی کو کچھ دے دیتے تھے، کسی کو۔ سکندر نے پوری دنیا فتح کی اور کتنی فوج اس کے ساتھ ہی، لاؤ لشکر اور تمام نعمتیں، اور جو وہ قصے ہم سناتے ہیں کہ سپاہیوں کی اتنی مراحت ملتی تھی، یہ ہوتا تھا۔ اور جم بھی ہے، یہ بھی بہت مشہور بادشاہ ہے ایران کا، تو اس کی بھی ہسٹری آپ نکال کے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ 2 بڑے بادشاہ ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے قصے خواب آور یعنی نشہ دلانے والے ہیں، ان کے قصے تم لوگوں کو سنائے جاتے ہیں کہ بادشاہ بھی تو حکومت کرتے تھے، اس طرح آپ کو اس حکومت کے تابع ہی رہنا ہوگا، آپ کو کیپٹلزم کے تابع ہی رہنا ہوگا، آپ کو سرمایہ دارانہ نظام کے تابع ہی رہنا ہوگا، آپ کو مزدوری کرنی ہے اور مزدوری کی جو آپ کو محنت ملتی ہے آپ اس پر گزر بسر کرتے رہیں۔ تو آپ کو یہ خواب آور قصے بادشاہوں کے سنائے جا رہے ہیں کہ تب بھی تو لوگ گزر بسر کرتے تھے بادشاہوں کے دور میں۔ آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا، کہہ رہے ہیں کہ اب نیا سورج نکلا ہے روشنی کا، شعور کا، جو شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے۔ بطن گیتی کائنات کے پیٹ سے، کائنات کے شکم سے، یعنی نیا آفتاب، یعنی نیا روشنی۔ جب آپ دیکھیں نا کہ سوئی سلائی سے بھی جو آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک بہت منشی پریم چند کا افسانہ بھی ہے کہ وہ ماں بیٹی جو ہے وہ دبکے کا کام کرتی ہیں، تو وہ جو دکاندار ہوتا ہے اس کو بہت کم معاوضہ دیتا ہے، بلکہ ان کو کہتا ہے کہ رکھ جاؤ سامان، جب ہوگا تو 2 3 5 روپے اس کو دے دیتے ہیں، جبکہ وہ باہر 100 روپے میں ان کی محنت مل، اس زمانے میں، آج سے 100 150 سال پہلے کے دور کی بات ہے۔ تو وہ جب وہ ایک ڈائریکٹ سرمایہ دار اس وقت وہاں کھڑا ہوتا ہے، وہ جو ایک جو اس کا مستقل وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑی ڈسپلے کے لیے وہ کام کرتا ہے بڑی بڑی دکانوں پر، تو وہ پھر اس پیچھے جاتا ہے ان عورتوں کے گھروں میں اور وہ وہاں پر سوئی دھاگا اور کام دے کر آتا ہے اور سامان دے کر آتا ہے کہ میں یہاں سے تمہارا کام لے کر جاؤں گا اور تمہیں پورا اتنا معاوضہ ملے گا۔ تو وہ پھر وہ اتنی خوش ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ سارا وہی چکر ہے کہ آفتاب تازہ، یعنی کہیں پر انقلاب آ بھی رہا ہے، نیا سورج روشن ہو بھی رہا ہے۔ تو بطن گیتی سے یعنی کائنات کے شکم سے نیا سورج طلوع ہو گیا ہے، اب تم بھی اٹھو۔ وہ آسماں ڈوبے، آسماں سے کہہ رہے ہیں کہ آسماں یعنی اے دنیا والو، اے آسماں کی طرف دیکھنے والو، ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک، یعنی جو ستارے ڈوب چکے ہیں ان آسماں ان کے پیچھے تو نہیں روتا رہتا، آسماں تو نئے سورج کا آب و تاب کا استقبال کرتا ہے، دنیا روشن ہو جاتی ہے، آسمان اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگ پڑتا ہے۔ ستارے ڈوبتے نہیں ہیں، ستارے گم ہو جاتے ہیں سورج کی روشنی میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نیا جو انقلاب کا اور رولز اینڈ ریگولیشنز کا جو آفتاب روشن ہو رہا ہے، جس میں مزدور کے حقوق لکھے ہوئے ہوں گے، وہ روشن ہوا چاہتا ہے، اور تم یہ پرانی آہوزاری چھوڑ دو، پرانا یعنی ڈوبے ہمیں یہ نہیں ملا یہ نہیں ملا، اور یہ پرانے قصے جو ہیں ان کو چھوڑ دو اور آگے دیکھو کہ آگے کیا ہوگا۔ توڑ ڈالی فطرت انسان نے زنجیریں تمام، دوری جنت سے روتی چشم آدم کب تلک۔ انسان نے دنیا میں آ کے اپنی محنت سے جو بھی کیا ہے، فصل اگائی، فصل جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دانے ڈالے، حضرت آدم علیہ السلام نے بیلوں کو آگے جوتا تو بیلوں کی زبان تھی، بیلوں کو بے زبان کر دیا گیا، بیل نے کہا تو ادھر سے نکالا گیا، ہمارے اوپر حکم چلا رہا ہے۔ تو وہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے زبان کر دے، یہ تو میرا کہنا ہی نہیں مان رہا۔ تو پھر آپ نے وہ بے زبان ہو گئے اور آپ کے فرما بردار ہوئے، تو پھر آپ نے دیکھا یہ بیل کتنا زور آور ہوتا ہے،
اور ابھی بھی آپ قربانی پہ تو دیکھتے ہی ان کے جو بھی ہیں زور آوری، تو وہ اس نے اس سے حال چلایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اناج کی مٹھی لائے اور وہ ڈالا، دوپہر تک وہ اناج پک کر تیار ہو گیا اور بالکل خوشے سنہری ہو گئے، تو آپ نے جلدی سے وہ لے کر تو کھانے کی کوشش کی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے توا گھڑ کے دیا، پھر آپ کو بی بی صاحبہ نے اس کو چکی، 2 پتھر کے پارٹ بنا کے دیے، چکی میں پیسا، پھر اس کو پیس کے پھر اس کو آٹا گوندھ کے پھر بنا کے کھایا۔ تو فطرت انسان جو ہے وہ ایک تہذیب اور ترتیب کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو دور یہ جنت، یعنی وہ تہذیب دنیا کی آ کے سیکھ رہی ہے، جب دنیا میں اتر آئے تو دنیا کی تہذیب سیکھنے لگا انسان، تو وہ اگر وہ روتے ہی رہتے کہ جنت میں تو یہ تھا، جنت میں یہ تھا، جنت میں یہ تھا، ہمیں آگے پیچھے پھل جھکے ہوئے مل رہے تھے، پرندے وہ مرغے مسلم روسٹ کیے ہوئے مل رہے تھے، ہمارے پاس شراب کی نہریں تھیں، دودھ کی نہریں تھیں، شہد کی نہریں تھیں، تو ہم یہاں پر کہاں آ کے پھنس گئے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کھیتی باڑی کی سب سے پہلے، اور پہلے وہ تمام چیزیں جو ایک تہذیب کی علامت ہوتی ہیں وہ ساری ایجاد ہوئیں، اور پھر انسان اس بات پہ روتا نہیں رہا، چشم آدم کی آنکھ اس بات پر روتی نہ رہی کہ جنت میں تو مجھے یہ حاصل تھا، اور جنت کے غم میں دور ہونے کی جنت کی وجہ سے روتے رہیں، غم مناتے رہیں کہ ہم جنت سے نکل آئے۔ نہیں، انہوں نے اپنے لیے وہ تمام سامان تہذیب کا آغاز کیا۔ باغبان چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار، باغبان چارہ فرما یعنی علاج کرنے والا، کہ جو گل جو ہیں جو کھل گئے ہیں، زخم ہونا یعنی کھل جانا، پھولوں کا کھل کے پھولوں نے بکھرنا ہوتا ہے، تو ان کا تو علاج نہیں، وہ ان پتیوں کو جوڑا نہیں جا سکتا، جو ایک بار کھل کر بکھر گئی ہیں ان پتیوں کو جوڑا نہیں سکتا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ باغبان چارہ فرما، اے باغبان جو تو علاج کرنے والا ہے، یہ تجھ سے کہہ رہی ہے بہار تجھ سے کہہ رہی ہے کہ پرانے پھولوں کو سلائی نہیں کیا جا سکتا، ان کی زخم کی تدبیر نہ کر، یعنی وہ جو کھل کے بکھر گئے ہیں ان کے زخموں کو تو جوڑ نہیں سکتا، ان کے اوپر مرہم نہیں رکھ سکتا، تجھے نئی بہار کے لیے نئی پریپریشن کرنی ہوگی، نئی تدبیر، نیا آغاز کرنا ہوگا، ان کی نشو و نما کے لیے، نئے پھول پتے اگانے کے لیے آپ کو نئی کھاد چاہیے، نیا پانی چاہیے، نئی پود چاہیے، پنیری چاہیے، تو آپ ان کی فکر کرو۔ باغبان چارہ فرما، اے باغ کے علاج کرنے والے، باغ کی نگہبانی کرنے والے، تو اس طرف دھیان دے جو کام کرنے کے ہیں، نہ کہ پرانے پھولوں کو جو گر گر کر بکھر رہے ہیں ان کے اوپر مرہم رکھ کر ان کو جوڑتے پھرو۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ کرم کے ناداں تحفے شمع سے آزاد ہو، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے سادہ لو، یہاں پر وہ ایک جو وہ پتنگا ہوتا ہے جو شمع کے گرد چکر لگاتا ہے اور شمع کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے، نثار کر دیتا ہے شمع کے اوپر، تو جب وہ شمع کے شعلے کے اوپر گرتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک تیل کی بوند ہوتی ہے، تو وہ جو جب شعلے کے اوپر گرتا ہے تو شمع اور بھڑک اٹھتی ہے، وہ پتنگے کے وجود کے اندر جو چھوٹا سا تیل ہوتا ہے، تھوڑا سا، تو وہ اس تیل سے اور بھڑک اٹھتی ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ کرمک کے معنی ہے کیڑے، ناداں کیڑے، ٹھیک ہے، ناداں سادہ لو کیڑے، تحفے شمع سے آزاد ہو، یعنی شمع کے گرد چکر لگانے سے، تحفے شمع کے گرد چکر لگانا، طواف سے ہے، طواف شمع سے آزاد ہو، طواف کے معنی بچوں چکر لگانا ہوتا ہے، گھومنا، ٹھیک ہے، گھومنا، چکر لگانا، ٹھیک ہے، یعنی تیری فطرت کے، تیرے اندر بھی قدرت نے تجلی بھری ہوئی ہے، جو تو شمع کے اوپر آ کے گرتا ہے تو وہ تیرے بدن سے جو ایک بدن کی جو اندر اللہ تعالیٰ نے قدرت نے ایک تجلی کا ایک بوند ڈالی ہوئی ہے، وہ تو اس سے آشنا ہو کہ تیرے اندر بھی ایک تجلی زار ہے، تجلی جلوہ، یعنی وہ سفید رنگ کا، پتنگے کو آپ نے دیکھا ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، پوری اس کی جسم جو ہے نا وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، اس کے پار بھی سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور اس کا پورا سٹرکچر جو ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو، یعنی قدرت نے جس طرح تجھ کو بنایا ہے اور اس کے اندر جو تجلی بھری ہوئی ہے اس کو پہچان، یعنی اپنی محنت کو پہچانو۔ تم تو جا کر وہاں پر 30 دن اتنا کام کرتے ہو، اور اگر اسی لیے وہ جو میں نے ایک سبق بھی آپ کو پڑھایا تھا شاید کسی اور کلاس کو، کہ وہ گھر میں جو صنعتیں لگائی جاتی ہیں
تو وہ جو خود مختار صنعتیں ہوتی ہیں، تو یہ یہاں پر میرے خیال میں یہی پیغام وہ دے رہے کہ جو خود مختار صنعتیں ہوتی ہیں، جن کا آپ کو ڈائریکٹ خود ہی آپ سامان خریدتے ہیں، خود ہی کام کرتے ہیں، خود ہی وہ ڈسپلے کرتے ہیں اور اس کا معاوضہ آپ کو خود بخود ملنے لگ پڑتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ دارانہ اس نظام سے آزاد ہو جاؤ اور اپنی محنت کا خود صلہ پاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔